अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, अदम इस्तेकाम यानी सियासी अदम इस्तेकाम, सूरत-हाल सियासी अदम इस्तेकाम से बढ़कर आइनी बहरान की तरफ जाती दिखाई दे रही है और सूरत-हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुनीर न्यादी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हुकूमत एक दरिया के पार उतर कर देखती है तो दूसरा दरिया उसके सामने होता है। ऐसी सूरत-हाल है। PTM इस सारी सूरत-हाल को निज़ाम का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है। PTM के तर्जमान ने उस हवाले से बयान दिया है। मैं जब आइनी बहरान की बात करता हूँ तो पार्लियामेंट यानी आइनी इदारों के माबैन चपकलश, एक आइनी इदारे में जो भगदड़ की सूरत-हाल यानी एक आइनी इदारे को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है हुकूमत, जबकि दूसरी तरफ एक दूसरे आइनी इदारे ने हुकूमत के मंजूर करदा एक बिल पे हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और उस पर आगे चलकर बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। तो सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी इंतशार जो कि गुज़श्ता 3 सालों से जारी है, वो अब कन्वर्ट हो रहा है आइनी बहरान में और ख़दशा है कि आगे चलकर 2 बड़े आइनी इदारे आपस में टकराएंगे। इस सूरत-हाल पे बात करेंगे, कौन सा बहरान, कैसा बहरान, कौन सा आइनी इदारा जिसने दूसरे आइनी इदारे के मंजूर शुदा कदम को चैलेंज कर दिया है, यानी उससे इख्तलाफ किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात पहले पार्लियामेंट की सूरत-हाल पे से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पार्लियामेंट की सूरत-हाल को स्पीकर कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि रिमोट कंट्रोल वज़ीर-ए-आज़म के पास है। स्पीकर बे-इख्तियार है क्योंकि इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रखा हुआ है। स्पीकर के ये जो हुकूमती मेंबरान या वज़ीर, मशीर, तर्जमान जितने भी हैं, उन पे कंट्रोल इसलिए नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए कस्टोडियन ऑफ द हाउस को जवाबदेह नहीं, लेकिन डायरेक्ट जवाबदेह वज़ीर-ए-आज़म के हैं। अब तो कई ऐसे लोग, अली नवाज अवान समेत कई ऐसे मेंबरान की जो लिस्ट है वो तैयार है, जो हो सकता है कि उनको शाबाशी के तौर पे काबीना का हिस्सा बनाया जाए। उनसे वज़ीर का, वज़ीर ममलकत का या मुआविन खुसूसी का या उनको कलमदान दिया जाए। उनको गबर सिंह वाली जो शाबाशी है वो शाबाशी मिलेगी इमरान खान की तरफ से, यानी वो शाबाश देंगे कि बेटा आपने जो पार्लियामेंट में 3 दिन किया वो ज़बरदस्त किया। मैं यही चाहता था क्योंकि मैं ख़ुद कंटेनर पे ओ IG, ओ वज़ीर-ए-आज़म, ओ अचकदई, ओ खुर्शीद शाह, ओ फलां इस तरह बातें करता था, तो आपने मेरी हकीकी तर्जमानी की है। ये जो पार्लियामेंट में 3 दिन से जो कुछ हुआ है वो वज़ीर-ए-आज़म की सोच का अक्स है जो हम देख रहे हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म की जो दानिश है, जिस वज़ीर-ए-आज़म के लिए जिस वज़ीर-ए-आज़म को विजनरी वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है, उसके विजन का अक्स हमने पार्लियामेंट में देखा, क्योंकि पार्लियामेंट में वही कुछ हुआ जो वज़ीर-ए-आज़म की न फ़कत ख्वाहिश थी लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत थी। और हिदायत किनको थी? वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत चंद खुसूसी जो वज़रा थे उनको दी और फिर वज़रा ने नीचे मेंबरान को दी। यानी ये ग्रास रूट लेवल पे हिदायत आई। वज़ीर-ए-आज़म के जहन में ये बात आई कि अपोजिशन को नॉकआउट करके, किकआउट करके, ब्लैकआउट करके, बाइकाट में मजबूर करके बजट मंजूर करवाना है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसके लिए प्लानिंग बनाई, हिकमत अमली बनाई कि ये किस तरह हो सकता है। ये इस तरह हो सकता है कि अपोजिशन लीडर जैसे ही तकरीर करे तो आपने बस मंड के रखना है पार्लियामेंट को। आपने, अब वो सरदार शाह कहते हैं कि अगर मछली मार्केट पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ तो जो हमारे मलाह दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये आप क्यों हमें उनसे तशबीह दे रहे हैं। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत थी और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत वज़रा को थी, वज़रा की हिदायत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ को थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ की हिदायत जो उनके ख़ास बंदों को थी, उनकी ख़ास बंदों और बंदियों की हिदायत बाकी मेंबरान को थी। तो सारे के सारे हुकूमती मेंबरान
بیک وقت کھڑے ہوئے اور انہوں نے انی مچا دی پارلیمنٹ میں. یہ پارلیمنٹ میں جھگڑے ہوتے ہیں. کئی جاپان سے لے کر کئی پارلیمنٹ ہیں جس میں کئی لوگ کرسیاں مارتے ہیں دوسرے پہ. لیکن یہ جو علی آباد عوام گالیاں دے رہا تھا یہ اس کے تہذیب اور تربیت کو ظاہر کرتی ہیں. ایک تو ان کی سیاسی جو تربیت ہوئی ہے وہ زبردست قسم کی عالی شان رشک کرنے جیسی ہوئی ہے کیونکہ ان کے لیڈر عمران خان ہیں. اور عمران خان جب کنٹینر پہ چڑھتے تھے تو پھر وہ انہوں نے کیا کہا, کچھ نہیں کہا. شلواریں گیلی ہو جانے, اوے پھر اس طرح کے سے مخاطب ہونے, سینئر سیاستدانوں کی نقلیں اتارنے, کیونکہ وہ پرفیکشن کا ایک جو ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے, سوچ بھری ہوئی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں باقی سب مائنس ہیں. تو یہ تربیت, سیاسی تربیت جس کا عملی مظاہرہ کیا حکومت نے, یہ کبھی نہیں ہوتا. پارلیمنٹی روایات کو توڑا گیا, پارلیمنٹی نظیروں کو توڑا گیا, رولز کو توڑا گیا, قانون آئین شکنی کی گئی, اپنے اسپیکر کو بے بس کیا گیا. بے بنیادی طور پہ یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے, پارلیمنٹ کی تضحیک ہے, پارلیمنٹ کو رسوا کر کے انہوں نے رکھا. لیکن اسپیکر کی کرسی کو انہوں نے جو نشانہ بنایا, ان کو ایک بڑا چیلنج دیا. اور اسپیکر جیسا کہ میں 2-3 ولاگوں میں یہ کہہ چکا ہوں, وہ خود ان کا ذہن نہیں مانتا کہ وہ 22 کروڑ عوام کے امنگوں کے ترجمان کے پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن کے بھی 165 جو ممبران موجود ہیں ان سب کے اسپیکر ہیں. لیکن اسپیکر کا کانٹا وہ بنی گالا میں فٹ ہے. اگر بنی گالا سے نکلتا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچتا ہے, آگے وہ اسپیڈ نہیں پکڑتا. اس میں اتنا اس کے پاور ہی نہیں ہے, انجن میں پاور ہی نہیں ہے. تو وہ بے بسی, بے اختیاری, لاچاری اس کا مجسم بنے ہوئے رہیں گے میرے خیال میں. جب سے آئے ہیں تب سے وہ اس طرح سے بے بس, کیونکہ اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم نے لے لیے. ان کے لیے یہ اس طرح کی بھگدڑ, اس طرح کی ہلڑ بازی, اس طرح کا ہنگامہ, اس طرح کی گالم گلوچ 2 منٹ میں روکنے کے پاورز ہیں. وہ اگر چاہتے تو یہ 3 دن ضائع نہ کرتے. یہ خود جب نئے آئے تھے تو کہتے تھے 1 دن میں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں عوام کے, کیا ضرورت ہے پھر پارلیمنٹ چلانے کی. اور یہ 3 دن انہوں نے جو وہ کروڑوں روپے ضائع کیے ہیں ان کا بہرحال حساب ان سے تاریخ لے گی. لیکن تاریخ یہ بھی دن یاد کرے گی یہ جو 2-3 دن ہوئے ہیں. اور تاریخ آج سے ہی تاریخ نے وہ کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے, کیونکہ پرویز مشرف کے دور میں چودھری امیر حسین اسپیکر ہوا کرتے تھے, وہ بھی کبھی کبھی اسٹینڈ لے لیا کرتے تھے. آپ جنرل پرویز مشرف جو کہ ایک آمر ڈکٹیٹر تھے, ان کی کوکھ سے جنم لینے والی کاف لیگ کے اسپیکر امیر حسین وہ بھی کبھی کبھی اسٹینڈ لے لیا کرتے تھے. میں نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بات کی تھی, وہ اسپیکر تھی, وہ اسٹینڈ لے لیا کرتی تھی. اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یوسف رضا گیلانی اپنی پارٹی سے لڑ جاتے تھے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے ناراض ہو جاتی تھی. لیکن یہ اسپیکر لیٹے ہوئے ہیں, لیٹ گئے ہیں. وہ حکم آتا ہے, پرچی آتی ہے, اشارہ آتا ہے, جو آتا ہے آنکھوں پہ, اور جو وہاں سے حکم آتا ہے بنی گالا سے, جو وزیر اعظم ہاؤس سے, جو وزیر اعظم کے منتخب کیے انگلیوں کے نشان والے جو بندے ہیں, وہ ادھر اسپیکر کو کہیں اٹھ جاؤ, اٹھ جاتے ہیں, کہ جاؤ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال اسپیکر کا یہ اسپیکر کی صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں خدشہ یہ ہے کہ میں جو آئینی بحران کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بجٹ کیسے پاس ہوگا. یہ تو حکمت عملی ناکام ہو گئی. اپوزیشن نے بائیکاٹ اور واک آؤٹ کا اعلان نہیں کیا. اپوزیشن نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, تنقید کریں گے بجٹ پہ, اور ان کا رائٹ ہے. لیکن جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کیسے بولنا ہے, کس کو کس طرح بولنا ہے وہ ہم بتائیں گے, کیسے بولنے دینا ہے, جب اسپیکر کے اختیار کابینہ لے لے, اور اگر یہ بجٹ حکومت منظور نہیں کروا سکی, جس کے لیے وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ بجٹ فقط سویلین نہیں ہے, نان سویلین بھی ہے, یعنی دفاع کا بجٹ بھی ہے, تو
اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی صورت میں فرض کریں کہ اگر یہی صورتحال رہی، یہی بحران رہا جو کہ پارلیمنٹ میں تاریخ کا شدید بحران، پارلیمنٹ اس بحران سے گزر رہی ہے اور یہ بحران پیدا کردہ حکومت کا ہے، حکومت ناسمجھی سے کام کر لے رہی ہے، یا تو حکومت دعوت دے رہی ہے کسی قوت کو، حکومت کو کان میں کچھ اور کہا گیا ہے اور اس کو عمل درآمد اسی طرح کروانا ہے، یا تو اس کے پیچھے یہ صورتحال ہے، یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ جو بجٹ ہے اس پہ آمنا صدقنا کہہ کر اپوزیشن ہمیں کچھ نہیں کہے۔ اپوزیشن کے لیے حکومت کے پاس یہ خیال ہے، یعنی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کہے کہ بھائی بجٹ اچھی باتیں بجٹ میں، اور ہمیں کچھ نہیں کہے، عمران خان کی ذات پہ کچھ نہیں کہے، وزیر اعظم کے آفس کو کچھ نہیں کہے، بنی گالہ کا نام نہ لے۔ بنی گالہ جو زمان پارک ہے لاہور، اس کے مقیم جو ہیں، جو اربابتی ہو گئے ہیں مشینوں سے، ان کا نام نہ لے۔ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، تقریر کرنا ہوتا ہے، حکومت کا کام جھکاؤ پیدا کرنا ہوتا ہے، برداشت کا ہوتا ہے، پھر اس کا تقریر کا جواب تقریر میں ہوتا ہے۔ یہ سیٹی مارنے، بوتلیں مارنے، یہ ایک جو گندا کلچر تھا، اس پہ میں جو پی ٹی ایم کے ترجمان کا بیان ہے وہ زبردست قسم کا بیان ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن پارلیمنٹ کا بحران بنیادی طور پہ ایک آئینی ادارے کا بحران ہے، اور سوال اب یہ ہے کہ یہ بجٹ کے دوران، بجٹ سیشن کے دوران اگر یہی ہنگامہ آرائی رہی، یہی صورتحال رہی، جمعے کو ڈپٹی اسپیکر اگر چلا جاتا ہے، ان کو گھر بھیجا جاتا ہے، پھر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر بجٹ کس طرح ہوگا، پھر یہ پروسیس رک جائے گا، پھر نئے سرے سے پروسیس کیسے ہوگا۔ یہ ساری صورتحال اس وقت موجود ہے، یعنی یہ ایک طرف آئینی بحران نمبر 1۔ دوسرا بحران جو پیدا ہونے کا خدشہ، اس کا اظہار الیکشن کمیشن نے کیا۔ ہم نے کل پروگرام اس پہ بھی کیا تھا۔ اس میں الیکشن کمیشن نے جو اس بھگدڑ اور اجلت میں جو قومی اسمبلی کی حکومت نے الیکشن ایکٹ 2020 منظور کروایا ہے، اس ایکٹ میں کئی ایسی خامیاں ہی نہیں لیکن آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کی نشاندہی سپریم کورٹ نے کی ہے، سپریم کورٹ اس کی نشاندہی الیکشن کمیشن نے کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کی کئی شقیں جن میں حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے، کر دی ہے، بلکہ پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے منظوری کے لیے جانا ہے، تو سینٹ کا بھی اس پہ رد عمل دیکھیں گے۔ بہرحال یہ حکومت نے جو قومی اسمبلی سے بل منظور کروایا ہے، اس میں کئی جو ترامیم ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ اس میں حلقہ بندیوں کی بات کی گئی ہے، وہ اختیارات نہیں، حلقے بندیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ آبادی کے بنیاد پہ نہ کی جائیں، ووٹرز کے بنیاد پہ کی جائیں، جبکہ آئین اس کے برعکس کہتا ہے۔ ووٹر فہرستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کے چیپٹر جو ہے آئین میں الیکشن کمیشن کا، اس میں واضح اختیارات دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ ان اختیارات یعنی آئینی اختیارات پہ ایک قانون کے تحت قدغن لگائی گئی ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ووٹر فہرستوں کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ اسی حوالے سے اسی قانون میں یہ کہا گیا کہ سینٹ کے جو انتخابات ہوں گے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، یہ بھی کہا گیا۔ تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ تو آئینی معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ کی رائے بھی موجود ہے، ریفرنس نمبر 1/2020 اس میں۔ تو یعنی حکومت نے جو الیکشن ایکٹ 2020 قومی اسمبلی سے منظور کروایا ہے، اس کے سامنے الیکشن کمیشن ڈٹ کے اسی طرح کھڑا ہو گیا جس طرح صدارتی ریفرنس کے معاملے پہ کھڑا ہوا تھا، جس طرح یوسف رضا گیلانی کے معاملے پہ کھڑا ہوا تھا، جس طرح الیکشن کمیشن اپنی کانسٹیٹیوشن اتھارٹی چھوڑنے کے حوالے سے مختلف فیصلے جو کیے ہیں ان پہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس قانونی بل کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اس کو ایکٹ کی صورت میں آنے سے پہلے اپنا رد عمل دے کے متنازع بل بنا دیا۔ یہ اب اپوزیشن نے اس کو ڈسکشن میں نہیں لایا ابھی،
لیکن یہ اپوزیشن پہ اس کا رد عمل آنا ہے وہ شدید ترین رد عمل ہوگا، اور اگر ڈسکشن بجٹ سیشن میں شروع ہوتی ہے بجٹ پہ تو اس پہ بھی پھر اپوزیشن کی جو موقف ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے ایک دوسرے آئینی ادارے سے منظور شدہ جو قانون ہے اس کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور فقط اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، جو اس میں کئی شکیں، انہوں نے یہ اپنے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کئی شکیں آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ جب ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے پہ اس طرح انگلی اٹھائے اور ان کے پاس کردہ قانون پہ سوالیہ نشان سوالیہ نشان اس پہ اٹھائے تو پھر اس کو آئینی بحران ہی کہتے ہیں۔ یعنی ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دے، اس کو یہ کہے کہ وہ آئین کے خلاف ہے، تو اس سے بڑا آئینی بحران پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ معاملہ سیاسی انتشار یا سیاسی عدم استحکام سے بڑھ کر ایک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کی طرف سے ملک میں صدارتی نظام لانے کا خدشے کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے اس وقت جو ترجمان ہیں وہ حافظ حمد اللہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت جان بوجھ کر رہی ہے اور ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہے تاکہ صدارتی نظام جو ہے وہ لایا جا سکے۔ حکومت پارلیمنٹ کا ماحول خراب کر کے صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان کا پسندیدہ جو نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے، ان کا پسندیدہ صدر بھی صدر ایوب خان ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ وزیر اعظم کی پسندیدہ جو یہاں پہ شخصیت ہیں جس کو وہ سینے سے لگائے رکھتے ہیں، عطاء الرحمن ڈاکٹر صاحب، ان کا پسندیدہ نظام بھی صدارتی نظام ہے۔ اس نے ایک مضمون کو 8 مرتبہ ایک بڑے اخبار میں شائع کروایا اور جس میں صدارتی نظام کی بات کی گئی ہے۔ تو جو پی ڈی ایم کے ترجمان وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو جس تقریر سے روکنے کے لیے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ میں پی ڈی ایم کے ترجمان کا بیان پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے کل جاری کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان اور پارلیمنٹ اور ریاست مدینہ کو، جو پاکستان اور ریاست مدینہ کو بدنام کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نام نہاد ریاست مدینہ کے علمبردار عمران نیازی نہ تنقید سنتے ہیں نہ تنقید برداشت کرتے ہیں۔ یہ حافظ حمد اللہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو نام نہاد۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان نے جو طوفان بدتمیزی برپا کی، یہ وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے منصوبہ کے تحت ہوئی ہے۔ اس سے حکومتی پارٹی ارکان کا مقصد سیاسی پارلیمنٹی جمہوری نظام کو بدنام کرنا اور صدارتی نظام کے راہ ہموار کرنا ہے، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ جو سیاسی گالم گلوچ کا جو کلچر پی ٹی آئی نے راستوں پر پیدا کیا وہ پارلیمنٹ میں بھی لائے اور پارلیمنٹ کو گندا کر کے رکھ دیا 3 دنوں کے لیے۔ اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران جو ووٹ لے کے آئے ان کی صورتحال یہ ہے، پھر اس نظام کا کیا فائدہ۔ یہ چارج شیٹ جب بنتی ہے تو ایسے واقعات اس میں نوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ 3 دن کے جو حکومت نے پیدا کیے ہیں واقعات پارلیمنٹ میں، یہ یاد رکھیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی موو ہوئی، کوئی غیر آئینی حرکت ہوئی تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی، اگر خدا کرے نہ ہوں، لیکن یہ حکومت اپنی طرف سے چارج شیٹ بنوانے جا رہی جس کا مقصد سیاسی شہادت بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پی ڈی ایم کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سلیکٹڈ ہے، اگر وہ الیکٹڈ ہوتے تو ایسے نمونے نہ آتے۔ لیڈر بدزمان، اراکین بدزمان، وزراء بدزمان، خواتین بدزمان، ایسی بدزمانی سے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں بہن اور پوری قوم کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں۔ بہرحال پی ڈی ایم ترجمان کے بیان کا قصد یہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی حکومت نے شروع کی ہے گزشتہ 2-3 دنوں سے، اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ پارلیمنٹی نظام سے لوگوں کو کھٹا کیا جائے، بدگمان کیا جائے،
ان کو ان کی دلچسپی ختم کی جائے اور یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ پارلیمنٹ آپ کے مسائل کا حل نہیں اور اس سے بہتر صدارتی نظام میں. تو پی ڈی ایم کو اس حوالے سے یہ خدشات ہیں. تو ان کے خدشات کتنے درست ہیں کتنے صحیح وہ تو آنے والا وقت صحیح بتائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب سلیکٹڈ ہی صحیح لیکن ان کے ہدایت پہ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے اس کا احتساب اگر ہو تو ان سے شروع ہونا چاہیے. اور پارلیمنٹ کا بحران اس طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اٹھائے گئے سوالات ہیں اس الیکشن ایکٹ 2002 کے حوالے سے وہ ایک آئینی بحران. تو یہ سب مل کر کوئی صورتحال اچھی صورتحال کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہو رہے اور صورتحال بد سے بد دکھائی دے رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.